28 नंबर 28 अगर किसी का क्या करते हैं आपके कितने दिन से यहाँ आधार कार्ड लेना, वोटर ID कार्ड लेना, सारी चीजें ले रहे हैं। 40 नंबर 40 नंबर है वहाँ पे। अगर है तो यहाँ आइए। क्या करते हैं? डीलर है, चलो अच्छा बताइए, आके मिल लीजिए, हो जाता दाखिला। 309 एयर टोकन 173 173 बताइए जी। 303 बताइए 312 बताइए। के जरिए जिनके नाम मिलत एजुकेशन ट्रस्ट के इस साल जिसका नाम उठेगा तक इस स्कूल में उसको मुफ्त तालीम दी जाएगी और उसके आगे भी उस तलबा और तालिबात के लिए मोहतरम हबीब मिल्लत आलियाम अमल में ला रहे हैं। उनको इस स्कूल से फारिग होने के बाद में उन कॉलेजों में दाखिले मिलेंगी। तो बहरहाल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओएसी माइंड है, ओएसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। हर साल हम लोग यहाँ पे टोकन उठाते हैं। एप्लीकेशन 100 एडमिशन्स के लिए आए हैं। हमारे लिए ये साल बहुत अहम है। इस फख्र के साथ कह सकें कि हमारे 10 ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के और कई साल से हम लोग ये 10वीं जमात के बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग सब मेहनत करके बहुत ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशीमन नगर ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात के लिए कुरानदाजी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हामी सुदूर और मोतमदीन थे, उनसे दरख्वास्त करते, वर्करों से कहते कि इतनी बड़ी इमारत है, स्कूल का आगाज हुआ है, बच्चों को भेजिए, हम उनको तालीम देना चाहते हैं। के लिए भी एक आजमाइश का वक्त था कि इमारत तो खड़ी थी, सहूलतें सब थी, असातिज़ा भी थे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे दस्तयाब नहीं थे। लेकिन हमने एक तालीमी इनक़िलाब को बर्पा करने का मंशा व मकसद बना लिया था और इस मंशे में, इस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी तकालीफें आई, हमने खुशी से उन तकालीफों को कबूल किया और अल्लाह की आजमाइश समझकर हम अपने मंजिल तक पहुंचने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती। और उसी का नतीजा है कि आज एक तालीमी इनक़िलाब को हम बर्पा करने में कामयाब हुए। वो घर जिन घरों में इल्म की रोशनी नहीं थी, जहालत के अंधेरे थे, गुर्बत थी, इल्म के तरफ हमने उनको राग़िब किया, इल्म की अहमियत को बयान किया और तालीम का मौका फराहम किया। और आज हमारे इस काम को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक क़द्र की नजर से, इज्जत की नजर से देखा जा रहा है कि सियासी कायदीन, सियासी रहनुमा इख्तिदार और वोट को हासिल करने के लिए ज़बानी जमा खर्च जरूर करते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, हथेली में जन्नत बताते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अमलवारी नहीं होती। लेकिन हमने अपने वादों को पूरा किया, न सिर्फ अपने वादों को पूरा किया बल्कि हमने आपके वोटों से हासिल की गई ताकत और ऐवानों में पहुंचने का जो आपने अपने एतमाद, अपने वोट और अपनी दुआओं के जरिए हमको जो मौका दिया,
ہم نے اقتدار کو مجبور کیا کہ ہمارے مطالبات کو قبول کریں. آج بے شک جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے وقت کہا کہ ہم مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پہ منظم کریں گے، متحد کریں گے. تو ان کو ان کے صفوں میں جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، اور پھر انتخابات میں حصہ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر اقتدار کے ذریعے مسائل کو حل کروائیں گے. سارے مسائل کا حل مرکز سیاسی ہوتا ہے، یہ فخر ملت نے کہا تھا اور سالار ملت بھی بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے مسائل کو حل کرو. اور ہم نے اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو ہم نے ان مسائل کو اقتدار توجہ دے کر ان کو حل کرنے کا انتظار بھی ہم نے نہیں کیا. جتنا ہو سکتا تھا اپنے بنوتے سے ہم نے بھی کیا. اور سالار ملت نے تعلیمی اداروں پر جال بچھایا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA، اور یہ دارالسلام جو صرف اتحاد کا مرکز نہیں، جماعت کا دفتر نہیں، بلکہ تعلیم کا مرکز بنایا. تو اسی طریقے سے ہم نے بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اپنے طور پر کام کیا اور ان اسکولوں کی بنیاد رکھی، عمارتیں بنائی. اور آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مرکز سیاسی کی طاقت کا نتیجہ ہے اور ہمارے اتحاد کا نتیجہ ہے اور ہمارے ایوان میں نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی حکومت بھی ریزیڈنشل اسکول چلا رہی ہے. آج حکومت جو کام کر رہی ہے، ہم نے اس کام کو آج سے 15 برس پہلے ہی آغاز کیا تھا. یہ ہماری کامیابی ہے. نہ صرف یہ کامیابی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آج آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے 1999 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ میں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کو تھمانے آیا ہوں، ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں، ان کے کمزور کھانوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالنے آیا ہوں، ان کے اندھیرے زندگیوں میں نئے علم کے روشنیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ خے خے مارتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا اکبر اویسی اسکول بنائے گا، کیا قلم تھمائے گا، کیا کتاب دے گا پڑھنے کے لیے. لیکن آج وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوئی. ایک نہیں، ارے اعلان اور وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، آج ایک اسکول سے زیادہ آج کئی اسکول بن گئے ہیں اور کئی بلند عمارتیں کھڑی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور غریب بچیوں کے شادیوں کا انتظام کرواؤں گا اور برابر کراتا رہا. ہر سال 200 غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا، ابھی بھی کرواتا رہتا ہوں. لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے ہم کو نمائندے بنا کے ایوان میں بھیجا تو ہماری نمائندگی سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا آج حکومت کو وہ کام کرنے پر ہم نے مجبور کروایا اور شادی مبارک کی اسکیم کو حکومت کے سامنے پیش کر اس کو قبول کروایا اور 51,000 روپیہ ہر غریب کو ملتا ہے. یہ کام بھی ملت کا ہے، ہم نے کام کروایا اور 51,000 سے بڑھا کر اس سال سے 75,000 کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ سال کے بجٹ میں مجلس نمائندگی کرے گی اور 75,000 کو 1,00,000 روپیہ بنائے گی. آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 99 میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کئی غریبوں کو بیواؤں کو وظیفہ نہیں ملتا ہے، ہم دیں گے. الحمدللہ ہم کئی برس تک بیواؤں کو وظیفہ دیتے رہے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے. لیکن پھر آج ہم اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی نمائندگی کے ذریعے آسرا پینشن کو ہم نے ہر غریب کے گھر تک، ہر بیوہ کے گھر تک، ہر موجود کے گھر تک ہمیں پہنچایا اور اس وظیفے کا انتظام بھی حکومت سے کروایا ہم نے. تو مجلس اور دوسروں میں فرق نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتے،
جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے کرتی ہے. یہی مدرسہ اتحاد المسلمین ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھو دنیا میں اگر تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے، نام کمانا ہے، عزت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، تو صرف اور صرف یہ بلندیوں زندگی کی کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف علم کی دولت سے حاصل ہو سکتی ہے. یہی عزم ہے، یہی ارادہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں کہ دنیا میں بہت سے رئیس ہیں، دولت مند ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی. لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ گنہگار کو ہدایت دی کہ علم کے لیے کام کرو. تو ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہماری کامیابی کی نشانی ہے، ہمارا کام ہمارے آخرت کا سودا ہے، ہمارا کام ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی دلائے گا اللہ کے سامنے. ہم یہی سوچ کر کام کر رہے ہیں. 30,000 خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں. سوئنگ کا، بیوٹیشن کا کیا کیا کلاسز نہیں ہوئے. وہاں کے عمارت میں پکوان کے تو کلاسز ہم کرتے تھے گرما میں، وہ تک سکھائے. ہم نے کام کیا ہے اور کام کے ذریعے اپنے نفوس کو پھیلا ہے. اور جب کام کیا ہے تو الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے خود اپنے گھروں سے کام کیا ہے. کوئی جھولی لے کر ہاتھ پھیلا کر بازاروں میں ہم نے پیسہ موڑ کر آرام سے کام نہیں کیا. جو بھی ہماری استطاعت تھی اس استطاعت کے حساب سے کام کیا. جب یہ عمارت بنی تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ تھا، جو بھی ہماری صلاحیت تھی اس حساب سے بنائے. اللہ نے آج دیا ہے تو آج ہم نے اس عمارت کی شکل بدل دی. آج یہ عمارت خوبصورت ہو گئی، اچھی ہو گئی. ہم نے اس عمارت کے لیے رینوویشن کا کام کیا تو قریب 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا. ایک عالیشان لائبریری بن رہی ہے اوپر ٹاپ فلور پر. اتنی اچھی لائبریری اور کتب خانہ ہوگا کہ ہر کتابیں دستیاب رہیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے بچے صرف کتاب کی علم سے واقف نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی علم سے بھی وہ واقف ہو، اسٹریٹ اسمارٹ بنے اور دنیا کے مسائل و مشکلات میں آگے بڑھ کر حالات کا محاورہ کر سکے. ویسا علم، ویسی تربیت دینا ہمارا نظم ہے اور ہماری کوشش ہے. ہمارے ٹیچر ہیں، ارے یہ اسکول یہاں پر بنایا تو میں کس کے لیے بنایا ہوں؟ آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہوں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ عمارتوں کی حفاظت کریں. ہر اس نظر جو اس عمارت پر لالچانے کی نظر سے دیکھتی ہے، اس عمارت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دیکھتی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان آنکھوں کو لوچ دو اور کیڑوں کو نکال دو جو عمارتوں کو بری نظر لگا کر دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کی عمارت ہے اور ہم منتشر ہوں گے تو ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوگا. خدا نے سمجھو، حالات کو دیکھو اور اپنے سکون اتحاد کو پیدا کرو. یہاں پر خواتین ہیں، زیادہ تعداد ماں کی ہے. وہ ترقی ہوئی ماں آج بیٹیوں یہاں پہ جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد کے مستقبل کی فکر ہے. کیا یہ فکر باپ کو نہیں ہونی چاہیے؟ خواتین اولاد ہے، ماں ہے، لیکن باپ نہیں ہے. میں آئندہ کہنا چاہتا ہوں، آئندہ کبھی بھی ڈرون اٹھے گا ماں کے ساتھ اگر باپ آئے گا تو بھی اس کے بچے کو داخلہ دیا جائے گا میرے اسکول میں. اگر باپ نہیں آئے گا تو بچہ تو نہیں لیں گے. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا صرف پیدا کرنا چھوڑ دینا ایک مفت کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کے اوپر مفت کا تو نہیں فرض جتنا عورت کا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہر وقت برقعوں میں، پسینوں میں معصوم بچوں کو گودوں میں اٹھائی ایک ماں اپنے دوسرے بچے کے داخلے کے لیے گڑگڑاتی ہے، تڑپتی ہے. ماں کی گڑگڑاہٹ نہیں. اکبر الدین اویسی باپ کی طرف کو
بھی دیکھنا چاہتا ہے بچوں کے مستقبل کے لیے. جب تک ماں اور باپ دونوں مل کر اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مستقبل نہیں ہوگا. یا بیٹی خواتین سے کہوں گا میں اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ, جلدی شادیوں نہیں کرو, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑاؤ, قابل بناؤ لڑکی کو, اتنا قابل بناؤ کہ کل کے دن اگر اس کا شوہر اس کو چھوڑ لے تو وہ شوہر کی محتاجی کی زندگی نہ گزارے, وہ اپنے علم کی دولت کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو سنوار سکے. ایسا اپنی بچی کو پڑھانا, کتنا قابل اپنی بچی کو بنانا. لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے, لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے. آج لڑکیوں یہ سال نہیں آئندہ سال سے بلہ گڑا میں ہم وہاں پر ایک اور اسکول کا آغاز کریں گے اور اسکول کے ساتھ جونیئر کالج میں ڈگری کالج کا بھی آغاز کریں گے, کالج کو بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. نشمن نگر کا پہلا بیچ ہمارے بچے اور بچیوں کا آئندہ سال نکلے گا کرے گا انشاءاللہ, یہ ہمارا ارادہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا کام